अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, जब हमारे जहनों में फ्रीडम का लफ्ज़ आता है तो इंसान के अपने अंदर बड़ा थ्रिल आ जाता है कि पता नहीं क्या बात होने लगी है। हर इंसान को फ्रीडम चाहिए अपने अपने स्पेस के अंदर। हर इंसान चाहता है कि उसका अपना एक कंफर्ट जोन हो, एक अपना कंफर्ट लेवल हो। तो जाहिर है कि हमारे बच्चे भी इंसान हैं और उनका भी दिल चाहता है। और फिर हमें ये देखना चाहिए कि वो कहते क्या हैं। अक्सर जब हमारे बच्चे अपनी कोई मर्ज़ी करते हैं हमारे सामने तो हम कहते हैं कि जी इसने मर्ज़ी इसलिए की है कि इसके दोस्तों ने इसको ये सिखाया है। हम अमूमी तौर पे यही समझते हैं, या ये इसने इसलिए किया है क्योंकि बाहर ये जा रहा है, देख रहा है, ये इसलिए कर रहा है, इसने माहौल से, एनवायरनमेंट से असर लिया है। लेकिन सर्वे तो कुछ और ही बता रहा है। आइए देखते हैं कि सर्वे के आदाद व शुमार हमें क्या बताते हैं। सर्वे हमें ये बताता है कि जब बच्चों से पूछा गया कि आप ऐसा कोई काम क्यों करते हैं जो आपके माँ बाप ने आपको डिसअप्रूव किया है, तो जवाबात कुछ यूँ थे। 6% ने कहा कि मैं अपने दोस्तों की वजह से करता हूँ। 89% ने कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ्रीडम परस्यू कर रहा हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है। 4% ने कहा कि मैं रिबेलियस हूँ, इसलिए मैं ये करना चाह रहा हूँ। यानी कि 9 आउट ऑफ 10 बच्चे हमारे आज के सिर्फ़ और सिर्फ हमारी बातों को इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं देते या हम कुछ डिसअप्रूव करते हैं, वो इसलिए नहीं मानते कि वो अपना फ्रीडम ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि फ्रीडम है क्या चीज़ आखिर, जो वो ट्राई करने के लिए इतना ज़्यादा थ्रिल है उनके अंदर या वो इतना मचल रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर कंवल कैसर और अफशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आप माएँ हैं, एक्सपर्ट हैं, काउंसलिंग करती हैं, तो अब आप हमें बताएं कि ये फ्रीडम क्या चीज़ है। देखिए, फ्रीडम जो है ना, ये लफ्ज़ ही ऐसा है कि लगता है कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं और आपका जो दिल चाह रहा है वो आप कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। और आजकल के दौर में तो हर चीज़ फ्रीडम के बारे में है। हर शख्स फ्रीडम का ही नारा लगा रहा है, जिस भी यानी इदारे से वाबस्ता है या जिस भी दुनिया के खित्ते में रहता है, वो कहता है कि जी हमें हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि एक शख्स की आज़ादी जो है वो दूसरे के लिए उसकी बाउंड्री क्रॉस करने के बराबर हो जाती है। तो जब हमने अपने बच्चों को फ्रीडम सिखाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैरामीटर सेट किया जाए। ये पैरामीटर आप कैसे सेट करेंगे, क्योंकि यही तो मुश्किल तरीका है कि हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। यानी हम अपने ख़ानदानी रवायात के मुताबिक पैरामीटर सेट करें या हम अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे हैं जो सोसाइटी में हो रहा है उसके मुताबिक पैरामीटर सेट करें, और या ये कि जी हमारे बच्चे ने किसी ऐसे मुल्क में पढ़ने जाना है जो कि इस्लामिक मुल्क नहीं होगा, तो क्या हम अपने बच्चे को उसके मुताबिक पैरामीटर सेट करके बताएं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हो कि वो काम कर सके। तो मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ पे आप अपने बच्चे का पैरामीटर ऑफ फ्रीडम सेट करें, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो हमें कुरान में बता दिया, यानी आपके बच्चे को किसी भी सोसाइटी, किसी भी माशरे, किसी भी कल्चर में रहते हुए ये पता हो कि मेरा फ्रीडम वहाँ तक है जहाँ अल्लाह सुब्हानो ताला ने मेरे लिए एक हद रख दी है, मैं उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग उस दायरे से बाहर जा रहे हैं और गए हुए हैं वो परेशानियों में घिरे हुए हैं। लेकिन जैसे उन्होंने बात की कि अल्लाह की हदूद कायम किए हुए के अंदर अगर आप रह के, क्योंकि आप देखें इट्स जस्ट लाइक, आप देखें मैं तो ये समझती हूँ कि इस्लाम को आप एक, मैं सिर्फ समझाने की उस इंटेंशन से कह रही हूँ, आप देखें दिस इज़ जैसे एक फुटबॉल ग्राउंड होता है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड के जो लोग अंदर खेल रहे हैं रिवॉर्ड के भी वही मुस्तहक है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन अगर एक शख्स उस स्टेडियम के बाहर फुटबॉल खेलने लग जाए, वो खेल तो लेगा बिल्कुल, लेकिन वो जीत और हार के मेडल या उसका तो वो मुस्तहक नहीं है, ना ही वो उसका हकदार है। प्लस तो जो उसका दिल चाहेगा वो ये करेगा। तो उस हम अब दुनिया के अंदर है ना, तो अब इसके अंदर ही रह के हमने बार बार हमें इस चीज़ को अपने आप को याद दहानी, रीइंफोर्समेंट करानी है कि हमने सिर्फ यहाँ नहीं रह जाना, हमने आगे जाना है। तो फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को भी पहले वहाँ से रिलेट करें। कोई ऐसा फ्रीडम तो नहीं हम यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे जो वहाँ नुकसानदेह हो जाएगा। सही। और एज लॉन्ग एज के वो उस पैराडाइम के पैरामीटर्स के अंदर है तो यू आर अ हैप्पी मैन। फर्म का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पे बस एक वो डिक्टेटर की तरह खड़े हो जाए और कहा क्योंकि मैंने कहा था। फर्म का मतलब ये कि आप अपने बच्चे को क्लैरिटी दें। सही।
آپ کے بچے کو بہت کلیئرلی پتا ہو کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے نتائج مجھے دنیا میں بھی بھگتنے پڑیں گے, مجھے آخرت میں بھی بھگتنے پڑیں گے, اس سے اسکیپ نہیں ہوگا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ڈائنگ, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ لائف. اس وقت سوچیں گے, اس وقت سوچنے کا وقت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے ہم اپنے بچوں کو دنیا میں بھی تو ایگزامز پوائنٹ آف ویو سے بتاتے ہیں کہ بیٹا جب تم ایگزامینیشن ہال میں ہوگے تو اس وقت وقت نہیں ہے, اس سے پہلے جو پریپ کا ٹائم ہے اس میں تم نے ساری چیز سوچنی ہے. تو فریڈم تو یہ ہو گیا نا. اب اس کے ساتھ چوائس, تو چوائس میں بھی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ چوائس عمر کے مطابق ہو. یعنی کہ اب آپ کا بچہ, جیسے ہم کئی جگہوں پہ علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ڈرائیونگ کا جو ٹائم ہے وہ 16 to 18 ایئرز ہے, تو اب اگر آپ نے اپنے 10 سال کے بچے کو کہا جاؤ میں تمہیں آزادی دیتا ہوں, چوائس دیتا ہوں, جاؤ جا کے تم اپنا بائک چلاؤ, گاڑی چلاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس روڈ پہ چلے جانا جہاں پہ پولیس والا نہیں ہے. تو پھر آپ چوائس کا بھی غلط استعمال کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ایسی چیز چوز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہ اس کو اس وقت اجازت نہیں ہے. صحیح. تو چوائس بھی, ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے چوائس کے بھی ایک دائرہ کار ہے. صحیح. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ماحول دیکھتے ہوئے بچے کو انڈیپینڈنس دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ خود سوچتے ہیں, ڈاؤٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور دوسری بات ہے کہ خالی پیرنٹس سے نہیں ڈاؤٹ کر رہے یا پریشان ہو رہے, بچہ بھی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے, ایسی کمپنی میں چلا جاتا ہے, ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسی کے لیے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. آپ خود سوچیں, ایک بچہ دیکھیں 18 سال پہ لائسنس ملتا ہے, ٹھیک ہے, اب اگر آپ ایک بچے کو 15 سال پر گاڑی دے کے بھیج دیں روڈ پہ, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہی فریڈم ہے کہ نہیں کیونکہ وہ گاڑی چلا سکتا, اس نے سیکھ لیا چلانی, لہٰذا اس کو دے دی جائے, تو آپ خود سوچیں کیا وہ اب یہ محبت کا کیا معیار ہوگا کہ وہ بچہ لے جائے, ایکسیڈنٹ کر لے, یا یہ معیار ہے فریڈم کا کہ ہاں جب لائسنس لے لو گے تو پھر کچھ پیراڈائم سیٹ ہو جائیں گے, گاڑی کہاں لے جانی ہے اور کہاں نہیں لے جانی. اگر بچے کے اینڈ سے بات کی جائے تو 7 out of 10 بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے وہی جو ہم نے کرنا ہے, چاہے ماں باپ ڈس اپروو کریں تو کرتے رہیں. انفیکٹ 47% بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کریں گے وہی جو ہم نے کرنا ہے, وی آر جسٹ ہوپنگ کہ اماں ابا مائنڈ نہ کریں. So what is this? مطلب they are hoping. اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کلیئرٹی سے مطلب گائیڈ بھی کریں اور کلیئرٹی سے اپنے اوپینین کو وائس بھی کریں, ان کو بتائیں کہ what they approve of and what they don't approve of. صحیح. اور اس میں یہ پوری جو گیم ہے نا, یہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے بچپن سے بچوں کو ٹیم کیا ہوا ہے نا اس چیز کے لیے کہ آپ ان کو ایسی ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں کہ اپنی عمر کے مطابق چیزیں سکھا بھی رہے ہیں, ڈسپلن بھی کر رہے ہیں, ان کو کہیں فریڈم بھی دے رہے ہیں, کہیں پہ آپ ان کو چوائسز کا بھی کانسیپٹ صحیح بتا رہے ہیں, تو جب وہ ایک لمٹ آئے گی نا یہ والی, جب وہ تھرل سیکرز ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ آپ کی بات سنیں گے بھی, فیصلے اپنے بھی کریں گے. پھر پیرنٹس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے تربیت کی ہے. پھر پیرنٹس کا کام یہ ہے کہ دعاؤں پہ زیادہ شدت سے لگ جائیں, اپنے اللہ سے اپنا تعلق زیادہ مضبوط کریں, اور اپنے بچوں کو جو انہوں نے سکھایا اب آپ کو اس کے ریزلٹس نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کا بچہ غلط چوائسز کر رہا ہے تو ڈاؤن دا لین کہیں آپ نے کوئی فیصلہ غلط کیا تھا, تو ابھی بھی آپ کے پاس راستے بند نہیں ہوئے, آپ پریشان نہ ہوں. آپ بچوں کو ابھی بھی آہستہ آہستہ رہنمائی ان کو دیتے جائیں, تاکہ یہ کہ بچے کسی سٹیج پہ آ کے واپس جب آپ کے پاس آئیں اپنا تعلق نہ توڑیں. تعلق توڑنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اب بچہ کہے گا میں نے ایک ہی غلط چوائس کی, یا میں واپس نہیں جا سکتا, میں دوبارہ غلط کروں. وہ واپس آئے, اس نے کہا ماما مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے یہ فیصلہ تو کیا تھا لیکن آئی انڈرسٹوڈ. کور بھی نہ کریں, اب اسی سے پوچھیں کہ اچھا اب آپ نے چوائس کی تھی تو اب آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے, اب آپ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سبجیکٹس کی چوائس آتی ہے بچوں کو 9th 10th گریڈز یونیورسٹی میں سبجیکٹس. اب بعض اوقات پیرنٹ ایک چوائس لے کر آئے ہیں, سیٹ آف چوائس پہ بچے کی اپنی ہے, اس کو لیٹ ہم میک دیٹ ڈیسیژن. ہر ایج گروپ کا جو فریڈم ہے وہ الگ ہوگا, فریڈم آف چوائس الگ ہوگی. اگر ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پسند کے مرضی کے کلر کے کپڑے پہننے ہیں, آئی ڈونٹ لائک دس کلر, آئی ڈونٹ لائک ریڈ, بٹ ماں کہتی ہے کیوں نہیں پہننے, یہی پہنو, یہی پہنو. دیکھیں آپ اس کو اپنی اچھی تو دکھا دیں گے کہ لال میں یہ ہے, لال میں وہ, لیکن اگر ایٹ دی اینڈ وہ نہیں چاہ رہا تو اس کو یہ چوائس کا حق ہے, اس کو دینا چاہیے. اس سے ایک اور بڑا ملتا جلتا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا فریڈم آف چوائس سے ناظرین ہمارے بچے کے اندر ڈیسیجن پاور بہتر ہو رہی ہے؟ اگر جس بچے کو فریڈم آف چوائس نہیں دی جاتی, کیا بڑا ہو کے وہ فیصلے لینے کی قوت نہیں رکھتا؟ اس پوائنٹ پہ ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे की फ्रीडम क्या होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ एक और अहम सवाल ये भी है कि बच्चे के साथ फ्रीडम की चॉइसेस को क्या माँ बाप को बैठकर डिस्कस करना चाहिए, और इसके बाद फिर क्या माँ बाप कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिस्कस तो कर लेते हैं मगर उसको लॉजिकली घर में इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इम्प्लीमेंट क्या कह के नहीं करते, माई हाउस माई रूल्स। तो क्या ये कार्ड माँ बाप को खेलना चाहिए है? इस सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर कंवल से। जी डॉक्टर कंवल। जी देखें, इसमें जो हम बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये कि पेरेंट्स के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। मसला ये होता है कि हम कई चीज़ें प्लेटर में रख के बच्चों से डिस्कशन शुरू कर देते हैं, डिबेट भी शुरू हो जाती है, बात भी होती है, लेकिन हमने अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं रखी होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि चॉइस हमने किस चीज़ पे क्या देनी है। मसलन हलाल हराम में क्या चॉइस होगी, यानी हराम का आप रास्ता नहीं खोलेंगे। आपको क्लैरिटी से पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसे हैं जो कि टोटल नो हैं। इसके बारे में कहा यह जाता है कि आप ऐसे इमेजिन करें कि जैसे सिग्नल की लाइट होती है ना, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट, यानी आपको ये पता हो कि कौन से रेड एरियाज़ हैं जो मैंने बच्चे को किसी सूरत अलाउ नहीं करने, जिसमें हलाल हराम आ जाएगा, जिसमें उनके आखिरत के लिए जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो आ जाएंगी, इवन दुनिया के हिसाब से जो हार्मफुल चीज़ है, जैसे अफशा ने कहा कि मैंने नहीं गन लेके दी एज अ टॉय, कि सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको लगता है कि जी आपके बच्चों के लिए हार्मफुल है, उसकी आईसाइट वीक है, डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको कहा हुआ है कि जी इसको स्क्रीन कम से कम दें, वो रोता रहे, कहता रहे कि जी मुझे भी गेम ले दें, कोई एक्सबॉक्स ले दें और मुझे ये लैपटॉप ले दें, आप ना लेके दें। आपकी ये आप उसकी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह से चॉइस में माँ बाप को पता होता है कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है। कई दफ़ा बच्चा करियर चॉइस भी करना चाह रहा है, या बच्चा कोई काम इस तरीके से यूज़ करना चाह रहा है या उस तरीके से करना चाह रहा है, लेकिन आपको उसका पोटेंशियल पता है। आप एज अ पेरेंट आप चॉइस आप उसको करें, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालें अपनी चॉइस का कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इसलिए कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि यू आर मोर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। इसी तरह से एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि बच्चों को हमने जब ये ऐसी मतलब यानी कि क्लैरिटी जब हम रख लें अपने माइंड में ना, फिर हम क्या करें, जब हम बच्चों से बात करें तो फिर अब हम उनसे डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करें। हम उनसे ज़रूर पूछें आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। अगर वो बच्चा कह रहा है कोई ऐसी चीज़ जो उस पैरामीटर के मुताबिक पूरी उतर रही है, तो हम उसको यही फीलिंग दें कि मैं नहीं कह रही, यू हैव मेड अ गुड चॉइस, मूव ऑन, गो अहेड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बेटा ऐसा कोई डिसीजन कर रहे हैं जो कि दुनिया और आखिरत दोनों के हिसाब से नुकसानदेह है, तो एज अ पेरेंट मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकती। अक्सर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला जो मैंने देखा है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, मैंने अपने बच्चों के साथ काफ़ी बोला भी है, और मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है जो बोलते हैं इफ़ेक्टिव रहता है कि बेटा मेरे पर ये जिम्मेदारी है, अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा, लेकिन अल्लाह ताला के सामने मेरी जवाबदेही है इस मामले में कि मैंने आपको कैसे ये चॉइस लेने दी। मुझे भी ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे कहते हैं मैं अपना हिसाब खुद कर लूँगा, मुझे लेने दें, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, माई लाइफ। तो हम उनको बताते हैं कि देखें बेटा ये आपकी ही सिर्फ ज़िंदगी नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे अगर आपकी निगरान बनाया है, ज़िम्मेदार बनाया है, तो मुझसे भी पूछा जाएगा कि तुमने ये कैसे चॉइस उसको करने दी। तो आपको अपनी अटमोस्ट एफर्ट लेकिन थ्रू थिंकिंग प्रोसेस डालनी चाहिए। यानी अगर आप इन्फोर्स करेंगे तो वही होगा, बच्चा छुप के कर लेगा, बच्चा आपके कहने पे किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर लेगा, पढ़ेगा नहीं, बुरी कंपनी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आपको यानी तरीके फिर सही इख्तियार करने होंगे। इस पे एक सर्वे भी मौजूद है, और सर्वे ये कहता है कि बच्चा वो सब कुछ करेगा अपनी फ्रीडम के लिए जो वो कर सकता है, चाहे इसमें वो धोखा अपने माँ बाप को दे या वो धोखा अपने आप को दे। वो ये सोचता रहे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा जी, वो अपने आप को ये यकीन दिला देगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन वो करेगा वही जिसको करना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कहा जाता है कि दिमाग का हिस्सा जिसको कहते हैं फ्रंटल लॉब, वो डेवलप नहीं होता है टीनेज तक। और वो दिमाग का हिस्सा क्या करता है, वो दिमाग का हिस्सा ये जज करता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो ये जज करता है कि कहीं कंट्रोल कर सकता है इम्पल्सेस को, ठीक है। अगर एक टीनेजर के दिमाग का वो हिस्सा डेवलप नहीं हुआ, अगर साइंस ने हमें ये बता दिया,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کی جو فنکشننگ ہے پھر وہ چلی جاتی ہے اس کے سینٹرل ایموشنز کی طرف، یعنی کہ وہ جو ڈیسیجنز لے رہا ہے نا وہ اپنے ایموشنز کی بیس پہ لے رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹین ایج بڑی جذباتی ایج ہے، تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اس لیے جذباتی ایج ہے. ایک اور رجحان جو ہم ٹین ایجرز میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹین ایجر بچہ سمجھتا ہے کہ میں انونسبل ہوں، بالکل nothing is going to happen to me. اماں ابا روک رہے ہیں گاڑی تیز مت چلاؤ، موٹر فریڈم ہے، اٹس آل رائٹ. اماں ابا نے کہا ہے کہ لیک میں سوئمنگ کرنے نہیں جانا، اٹس ڈینجرس. سوئمنگ پول ایک الگ چیز ہے، لیک ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ چھوٹا بچہ چلا جائے گا. اس ٹین ایجر کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ جی، کیونکہ وہ تو سوچ ہی اس طرح سے رہا ہے. دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے، ہمیں قرآن میں بھی لوامہ اور امارہ یہ دو ایسے ہیں جن کا جب ایک چوائس سامنے آتی ہے اور بدی کی طرف اگر انسان کا رجحان جاتا ہے تو ایک نفس کا حصہ اس کی طرف مائل کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر امارہ اس کو فائٹ آؤٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور پھر جو ان میں سے زیادہ حاوی ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نفس مطمئنہ کا ذکر آتا ہے. نفس مطمئنہ اس وقت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے جب آپ کا جو رائٹ سائڈ ہے، جو آپ کو رائٹ پر کنونس کر رہا ہے، وہ جیت جاتا ہے. تو ٹھیک ہے. اب بچوں کو اگین وہی بات ہے کہ جو پیرامیٹرز کی انہوں نے شروع میں بات کی تھی کہ پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہی بات ہے پھر دنیا آخرت کے کانسیپٹس کلیئر ہیں. تو بچے کے نفس لوامہ اور امارہ آٹومیٹکلی اس کے اندر یہ ٹسل تو رہے گی. اس ٹسل کو ہم ڈینائی نہ کریں. پیرنٹس بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول بچوں کو اگر ہم دے دیں گے تو شاید ہم جو ہے وہ بالکل ہی ہم تو پیچھے شیڈو میں چلے جائیں گے. آپ نے کنٹرول ان کو دینا ہے، ان کی زندگی کی چوائسز پہ ان کو دینا ہے، لیکن وہ اپنی حدود کو ابھی بھی نہیں سمجھ سکتے. جو حدود آپ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں وہ تو اس اینگل سے. اب اگر ایک بچہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ لیک میں سوئم کرنا چاہتا ہے اور چانسز ہے کرنٹس کے اندر وہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا اور وہ ڈوب سکتا ہے، تو کیا آپ اس پہ کمپرومائز کر لیں گے؟ آپ دیکھیں جن چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، وہ بچہ ٹین ایجر ہو، وہ بچہ انفنٹ ہو، یا وہ بچہ شادی شدہ بھی ہو، تب بھی آپ دیکھیں پیرنٹس اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جتنی بھی ریسرچ آپ کر لیں، ایونچولی جو دل کے فتاوی جو آپ کو اندر سے اٹھتے ہیں وہ آپ کو خود ہی جو ہے نا نیکی اور بدی کا فرق بتاتے ہیں. اسی دل سے کر رہا ہے تو پھر اور بچہ اس لیے دیکھیں دیز آر آل ٹیکٹکس ٹیکن بائی دا چلڈرن. وہ کیوں نہیں آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا؟ جہاں اس کی اپنی منمانی کی بات ہے وہ تو ایکسپلائٹ کرے گا، لیکن اگر آپ کے اندر وہ فرم ایٹیٹیوڈز ہیں اس سے بیونڈ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا بھی یہ میسج کنوے ہونا چاہیے بچے کو کہ دیر آر سرٹن نو گو ایریاز وچ مینز نو فار آل. اچھا، اس میں یہ جو آپ نے فرنٹل لوب کی بات کی، یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ فرنٹل لوب بہت زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتا اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، جس میں تھنکنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو یہ ہمارا کام ہے ایز اے پیرنٹ کہ ہم بچوں کے فرنٹل لوب کو پراپر طریقے سے ڈیولپ کریں، ان کو صحیح چوائسز کا کانسیپٹ دیں، فریڈم کا کانسیپٹ دیں، ایج اپروپریٹ فریڈم دیں. ہر ایج گروپ پہ جو چوائسز ہیں، جو فریڈم ہے، اب ماں یہ نہیں کرے گی اس کو کھینچ کے لے کے بیٹھ جائے گی، اس کو موو اراؤنڈ کرنے دے گی، لیکن اس کو بتا دے گی. تھوڑا اور بڑا ہوگا تو اب کیا اس کے لیے فریڈم ہے، وہ کرال کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، لیکن سیڑھیاں ہیں وہاں پہ گیٹ لگ جائے گا تاکہ جی یہاں تک نہ وہ جا سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بڑا بچہ ہوتا ہے تو اب آپ اس کو اس نے اپنا کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے، اس نے اور ایکٹیویٹیز کرنی ہے، تو اب جی اتنی دیر آپ اپنی پڑھائی کریں، اب آپ کی یہاں پہ لمٹ آ گئی ہے. تو یہاں پہ فرنٹل لوب کی ڈیولپمنٹ پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہاں پہ فریڈم اور چوائسز کی جو صحیح پہچان ہے وہ ٹارگٹ رکھ کے پیرنٹس کریں کہ جب تک وہ ٹین ایج میں پہنچے تو یہ آپ نے پہچان اس کو دے دی ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور جو بڑے مزے کی ریسرچ میں نے اس حوالے سے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو بچہ ہے نا وہ ڈیپلی فیئر کرتا ہے کہ کہیں میرا فریڈم اسے چھین نہ لیا جائے. بچے کا سب سے بڑا ڈر یہی ہوتا ہے. تو اس ایشو کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ یہی بات میں نے پہلے کہی تھی نا کہ جب تک پیرنٹس کی اپنے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی، کیونکہ کبھی وہ ایک چیز الاؤ کر دیتے ہیں، کبھی وہ نہیں الاؤ کر رہے. تو اگر آپ فرض کریں کبھی ہوتا ہی ہے، آپ نے مثلاً ویسے بچوں کو کہا ہوا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن اب آپ نے کسی ایک دن ان کو الاؤ کر دیا ہے تو ظاہر ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے. ان کو کہا کہ امی نے کہا تھا کہ آئس کریم نہیں کھا سکتے، لیکن آج وہ 2 لیٹر آئس کریم لے آئی ہیں. اس دن وہ کہہ رہی تھی اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن آج کیوں لے آئی ہیں؟ تو اب آپ ان کو نا جب آپ نے ایک فریڈم دے دیا جس چیز پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تو اس کی ایکسپلینیشن بھی صحیح ہونی چاہیے کہ مجھے لگ رہا تھا آپ کے اس دن ایگزامز قریب تھے، مجھے لگ رہا تھا ابھی موسم نیا چینج ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا آپ نے اور بھی بہت سی چیزیں کھا لی تھیں اس لیے میں آئس کریم نہیں لائی، لیکن آج کوئی سیلیبریشن تھی، آج میں بہت خوش تھی،
آج مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ بہت اچھی پڑھائی کر رہے تھے, I wanted to treat you. موسم ذرا بدل چکا ہے اور مجھے ہوا کہ اگر اس موسم میں آپ کے کزنز بھی آئے ہیں, سب نے آئس کریم نہ کھائی, یعنی جو بھی آپ کے پاس ریزن آپ دیں گے تو بچوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ بائی لارج رول تو یہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پہ اس کے لیے ایک ایکسیپشن آ گئی ہے نا. تو جیسے آپ دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں جو نماز ہے اس کا کیا حکم ہے, اور اگر آپ سفر پہ ہیں تو اس کا کیا چینج ہو گیا, تو وہ ایکسیپشنز بھی پھر آپ ساتھ ساتھ ان کو سمجھاتے ہیں. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو خود سے ایک فریڈم نہیں دیتے تو وہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں, وہ ہم سے چھپ کے وہ کام کرتے ہیں. یہ سیناریو کیا ہے انشاءاللہ ہم آ کر بریک کے بعد اس پر ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس, لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک ٹو آور شو اسلامک پیرنٹنگ. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم خود سے بچے سے کھل کر ڈسکس کر کے اس کو ایک کرائٹیریا نہیں دیتے اور ہم اس کو تھوڑی سی بھی اسپیس نہیں دیتے اس کی چوائس میں, تو وہ بچہ ہم سے جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے. وہ بچہ اپنی مرضی کرتا ہے, ڈیفینیٹلی کرتا ہے, لیکن ہم سے چھپ کے کرتا ہے. اس کی ایگزامپل یہ بھی ہے, کسی ماں کو لگ رہا ہے کہ بھی میری بچی کا جو ڈریس ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس سچویشن میں گھر سے باہر جانا چاہیے. بچی نے ماں کے کہنے پہ تو اس وقت شال کر لی, لیکن وین شی وینٹ آؤٹ اس نے اس کو اتار دیا. تو وہ کس طریقے سے آپ بچوں کے اندر یہ بات ڈالیں گے کہ یہ آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے. دیکھیں بچوں کو آپ نے جب یہ فریڈم آف چوائس سکھانی ہے نا, تو آپ ان کو بلی بن کے نہیں سکھا سکتے. یعنی اگر آپ ان پہ کوئی بھی چیز امپوز کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے کہ آپ بچہ کنونسڈ نہیں ہے, بچہ اپنے پیئر پریشر میں ہے, بچہ ایک اور سوچ رکھتا ہے, وہ آپ کا اینگل پرسیپشن نہیں سمجھ پا رہا. اب آپ اس کو زبردستی کروا رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کرے گا, پیچھے سے نہیں کرے گا. نماز کا بھی یہی معاملہ ہے, ایون ایجوکیشن عام جو تعلیم ہم دیتے ہیں اس کا یہ معاملہ ہے. ایون آپ دیکھیں کہ بچے جب باہر اپنے فرینڈس کو ملنے جاتے ہیں ان کی ٹوٹل پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, ٹوٹل سلینگ بولتے ہیں, اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ السلام علیکم اور بڑے جی جناب شروع کر دیتے ہیں. اتنا وہ ٹیونڈ ان ہے کہ ہم ہر سپیس میں اپنی ڈیفرنٹ آئیڈینٹی اسٹیبلش کریں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو والدین کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے. یعنی ایک بچہ آپ کا ایسا ہوگا کہ جب آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے, بیٹی جیسے آپ نے مثال دی, ایک بچی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے سکھایا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے, وہ کنونسڈ ہے, اس کو آپ نے کہا کہ بیٹا شال لے کے جاؤ اور اتارنی نہیں ہے, تو وہ نہیں اتارے گی. آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے. ایک بچہ آپ کا وہ ہے جس کو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں پہنا کے بھی بھیجوں گی تو وہ کیا کرے گی اس کے ساتھ. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اسے پہنائیں نا, لیکن اب آپ نے جب اس کو پہنانے کا پریشر رکھا ہے تو باقی دنوں میں, باقی ماحول میں آپ اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق کام ہے, یا آپ کی فیملی اس کو چاہتی ہے کہ وہ کرے. کسی نہ کسی انڈائریکٹ طریقے سے آپ اس کو اس چیز میں بھی انگیج کریں, اس کے بارے میں بھی کسی لیول پہ بات ہو. لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اب اس کو زبردستی کہہ دیا, کافی دیر بحث ہوئی اور کہا مجھے نہیں پتا, تم جب تک یہ شال نہیں لوگی جا نہیں سکتی گھر سے باہر, ورنہ گھر ہی پہ بیٹھو, گھر پہ بیٹھو. اب بچی نے کہا ٹھیک ہے, اس نے دل میں سوچا ماں کو کیا پتا چلنا ہے, میں اتار دوں گی وہاں جا کے, ٹھیک. اور اب آپ کیا کریں, اگلے دن آپ کو کسی طرح پتا چلا یا نہ چلا, لیکن آپ نے اس کو کہا چلو اٹھو, آج میں فلاں جگہ تمہیں لے کے جاؤں گی اور یہ میں تمہیں پڑھاؤں گی اور یہ تم پڑھو گی تو تمہیں پتا چلے گا تم نے کیا کل غلطی کی. تو وہ کیا کرے گی, will she agree with that? وہ فوراً ریٹیلیٹ کرے گی, وہ کہے گی اب تو آپ جو مرضی کرنا چاہتی ہیں کر لیں, میں نہیں کروں گی. اب اس کا طریقہ یہ ہے انڈائریکٹ طریقے سے ریلیشن شپ بلڈ کریں, تھوڑا حوصلہ کر لیں, نہ پریشان ہو, نہ پینک میں آئیں. اب آپ اس کو ایسے لوگوں سے ملوانا شروع کر دیں کہے بغیر جن کا سٹائل وہ ہو جیسا آپ پسند کر رہی ہیں. اس کو قرآن سے کہیں کنیکٹ کرنا شروع کریں, اس کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں, اس کو اپریشیٹ کریں جب وہ یہ کام کرتی ہے, اس کا یہ کانفیڈنس بلڈ کریں کہ میں تمہیں ٹرسٹ کرتی ہوں کہ میں جب تمہیں کوئی بات کہوں گی تم وہ کرو گی. تو پھر آپ دیکھیں کہ گریجولی اس میں یہ چینج آنی شروع ہوگی. اور اپنی خواہش کا اظہار بھی کرنا چاہیے, بالکل, جو آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں. جب ان چیزوں کا ریپیٹیشن ہوتا ہے نا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں,
تو ڈیفینیٹلی وہ پلٹ کر اگر آج نہیں تو کل آئے گا. اگر آج وہ آپ کی بات نہیں مان رہا تو کل. لیکن یہ جو ہے نا ڈینائل آف سیلف ڈٹرمنیشن, یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے اسلام میرے لیے تو آگ کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ میں نے تمہیں آگ کیا. اللہ تعالیٰ نے جو حقوق و فرائض کا وہ رکھا ہے پیرامیٹر, وہ سب کے لیے ویسا ہی رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں بعض فتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض فتنے بڑے ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے کہ کس کے ساتھ کون سا ٹیکٹک سکسیسفل رہے گا اور کس میں وہ ریٹیلیشن لائے گا یا ریبیلین کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ حکمت کا استعمال جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے ایسے معاملات میں, اسپیشلی جب ہم اور آپ دیکھیں فریڈم آف چوائس کی ہم بات کریں, یہ تو بہت سی چیزوں پر اپلائی ہونے کی بات ہے نا. کہیں چھوٹے مسائل, چھوٹی روٹینز, اور کہیں یہ بڑے ڈیسیجنز کی طرف. تو اب جیسے یہ اب آپ مثال کے طور پہ جو بات کر رہی ہیں کہ کل کو جب آپ اس کو کہیں گی کہ میرے ساتھ قرآن پڑھنے چلو, تو شی ول نیور گو. سو یو ہیو ٹو ریڈ دوز مینٹل لیولز آلسو کہ بچہ کب آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے, اور اگر جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ بچہ اب سننے کو تیار ہے, ایسے موقعوں کو بھی پھر اس وقت ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اس میں ایک اور بہت اہم سوال یہ بھی ہے کہ آپ جو پیرامیٹرز دے رہے ہیں فریڈم آف چوائس کے, ان کے ایج گروپس کیا ہیں, تاکہ ہمیں ذرا کلیئرلی سمجھ میں آئے کہ ہم ایگزیکٹلی کیا کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. 1 سال سے لے کے 10 سال تک کے بچہ ہے, چلیں اس کو اور چھوٹا کرتے ہیں, 1 سال سے لے کے 5 سال تک کا جو بچہ ہے اس کے لیے کیا فریڈم آف چوائس ہے؟ دیکھیں اس کے فریڈم آف چوائس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک وی ہے, ٹھیک ہے, یعنی جتنا چھوٹا بچہ ہے نا آپ نے اتنی تھوڑا فریڈم دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے انورٹیڈ وی رکھ لیا نا کہ چھوٹے بچے کو تو بہت کچھ دینا شروع کر دیا, چھوٹا ہے خیر ہے, اور اب وہ ٹین ایج پہ آیا تو کیا ہوگا, اب آپ نے ایک دم اس کو کہا یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے, اب تم جوان ہو گئے, اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا, وہ تو ریبیل کرے گا, کیونکہ اس کو تو اتنی عادت تھی ہر اچھے کام کرنے کی, اس کو تو بڑا مزے کا لائف سٹائل تھا. تو آپ کو ایسے رکھنا ہے اپنا فریڈم آف چوائس. اس میں کیا ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو تھوڑی تھوڑی چوائسز دیں, آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں. آپ دیکھتے جائیں کہ کہاں پہ وہ رسپانسبل ہوتا جا رہا ہے, کہاں پہ وہ کام صحیح کر رہا ہے, وہ فیصلے صحیح لیتا ہے, اس کی ڈیسیژن میکنگ دیکھیں کیسی اسٹرانگ ہے. اور اب بچے آپس میں کہیں گے آپ نے اس کو اجازت دے دی, مجھے نہیں دی, آپ ان کو بتا سکتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے بتا رہے ہیں, اس نے وہ کام کر لیا تھا, آپ نے نہیں کیا, آپ بھی کر لیں, آپ کو بھی مل جائے گا. اسی طرح چھوٹا بچہ ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. فریڈم آف چوائس بچے مانگتے ہیں کہ جب تک میرا دل چاہتا ہے میں رات کو سوؤں. اب آپ کا 5 سال کا بچہ ہے, آپ چاہیں گی کہ یا 6 سال کا بچہ ہے کہ وہ 8 بجے تک میکسیمم سو جائے, اس لیے کہ اس نے صبح اب اسکول جانا ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو ہے نا سونے کا ٹائم ارلی ہونا چاہیے. اب اس کا ایک اور بچہ ہے جو کہ کالج گوئنگ ہے, تو وہ سوتا ہے 10-11 بجے, ٹھیک ہے. اب وہ بچہ جو 5 سال والا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے لیکن بھائی تو نہیں سویا, بھائی کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہی, مجھے کہہ رہی ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ جب آپ بھی اس ایج پہ ہوں گے تو یو ول ہیو دا چوائس ٹو سلیپ لٹل لیٹ, بیکاز آپ کا کام بڑھ چکا ہوگا. لیکن اس وقت جو بھی بچہ اس ایج کا ہوگا اس کو یہ کام اس طرح کرنا پڑے گا. اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس کو سمجھ آ جائے گی میری لمیٹیشن کیا ہے, اور جو بڑا بچہ ہے اس کے پاس کیا کیا چوائسز آتی جاتی ہیں اور کس بنیاد پہ آتی ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں فار ایگزامپل اگر 10 سے 12-15 سال کا بچہ ہے اور اگر آپ نے اس کی جیب میں ہر وقت 1000 کے نوٹ فالتو رکھے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھیں اب جب وہ 18-20 سال کا جا کر ہوگا تو ظاہر ہے وہ اس کے حساب سے پھر آپ سے ہزاروں کے نوٹ مانگے گا. اب یہ جو پھر ڈس بیلنس جاتا ہے نا, تو مانیٹری جو بچے کی جو نشو نما ہے نا, اس کے اندر بہت کیئرفل رہنا چاہیے. آپ اس کو وہ چیز لے کے دے دیں جو اس کی ضرورت ہے وہ پورا کریں, یہ ہماری رسپانسبلٹیز میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ضروریات زندگی پوری کریں, لیکن ان کے اندر اس کنٹرول کو نہ ڈال دیں کہ پھر وہ آپ کو اس پہ ڈکٹیٹ. تو اسی لیے اب دیکھیں 10 سے 15 کی ایک لمٹ ہوگی. ظاہر ہے 15 سے 20 جب بچہ گیا اس کے اب فرینڈز بننے لگ گئے ہیں, اب اس کی کچھ سوشل لائف ہونے لگ گئی ہے, پھر اس کی اپنی بھی کپڑوں کی نیڈز پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. ان چیزوں میں تو آپ اس کو چوائس دے سکتے. اگین جیسے ہم نے بات کیا کہ حلال حرام کا ہم جہاں ہم نے ڈیفائن کر دیا وہاں پہ ڈیفینیٹلی کوئی کمپرومائز نہیں کریں. اس میں لیکن 2 ایسپیکٹس اور بھی ہیں. کئی دفعہ بچوں کو یہ لگتا ہے کہ جی فیوریٹزم کیا جا رہا ہے,
यहाँ पे एक تو آپ نے بتا دیا بڑا کلیئرلی کہ آپ بتائیں گے کہ بیٹا یہ جینڈر کا بھی ڈفرینس کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر، کہ کہتے ہیں کہ جی امی آپ ہمیں تو سب کچھ کہتی ہیں لیکن آپ بھائی کو کچھ نہیں کہتی ہیں، ٹھیک ہے، یا بھائی کہتا ہے کہ یہ تو اپنی مرضی کر رہی ہے، اس کو تو آپ نے یہ کھانا بنا کے دے دیا فار ایگزامپل، لیکن آپ مجھے اگر میں مانگتا ہوں آپ سے بلا وجہ یا بغیر ٹائم کے یا آؤٹ آف اسکیجول تو آپ مجھے نہیں دیتی ہیں، تو کیا یہاں پہ فیورٹزم کا ایکسپیکٹ بھی ہے اور یہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن کا ایکسپیکٹ بھی آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ دیکھیں فیوریٹزم کبھی کبھی آتی ہے، صحیح، اس لیے کہ کئی دفعہ ہم اپنے پیراڈائم سے دیکھتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر جو بچہ روزانہ دودھ کا گلاس پیتا ہے، روٹی کھاتا ہے، ہوم ورک کر لیتا ہے، وہ میرا بہت اچھا بچہ ہے، اور میں باقی بچوں کو پیار کرتی ہوں، میرے ہی بچے ہیں لیکن میں ان کو بار بار بتاتی ہوں دیکھو نا اس نے بھی تو کھا لیا، اس نے بھی تو کر لیا، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں اور ہم کر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے یہ کام کر جاتے ہیں اور اس فیوریٹ بچے کو چیزیں بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ ایسے کرنا نہیں چاہیے، ہمیں اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرنٹ کو خاص طور پہ یہ بتایا تھا کہ سب کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ لیکن بچے پھر بھی کمپلین کریں گے، آپ اگر بہت سوچ سمجھ کے بھی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ کریے سلوک، پھر بھی کوئی نہ کوئی بچہ آپ کو آ کے کہے گا آپ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس فریڈم آف چوائس میں آپ بچوں کی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کریں۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت رسپانسبل ہے، اسی لیے میں اس کو یہ کام دے کے جا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ رسپانسبلٹی دے رہی ہوں۔ فریڈم آف چوائس میں بھی آپ کیٹیگرائز بھی کر سکتی ہیں کہ کس کی کون سی اسٹرینتھ ہے اور اس کو اس ڈومین میں اس کو چوائس مل سکتی ہے کہ وہ اس طریقے سے کام کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو دیکھیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ لیکن ناظرین ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے کہ کنول نے بتایا کہ جو وی ہے اس کو ایسے سٹارٹ کرتے ہیں یا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لیکن جن ماں باپ کے بچے اب بڑے ہو چکے، جو بچے جو ہیں اب وہ گرون اپ ہو چکے اور ان کو یہ باتیں اب سمجھ میں آئی ہیں، انہیں اب پتہ چلا ہے کہ جی فرنٹل لوب تو ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا، وہ ماں باپ کہاں جائیں گے؟ تربیت تو شروع سے کرنی چاہیے تھی، یہ پروسیجر تھا ایک پورا کا پورا، لیکن اگر اب وہ نہیں ہوا تو اب بچوں کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس، ہم واپس آ کے اس پہ ضرور بات کریں گے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے، ڈاکٹر کنول صاحب نے یہ بات کی کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اور ہم فیوریٹزم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، لیکن ہم نے افشاں کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا اس کے اوپر۔ افشاں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے فیوریٹزم کوئی بہت پازیٹیو لفظ نہیں ہے آن اٹس اون، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر ہم اس کو دینی رہنمائی میں دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے لاز آف انہیریٹنس ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی وہ موت کے بعد کے ہیں، عورت کا حصے جو ہے وہ ایک ہے لیکن مرد کا حصہ 2 ہے۔ یہاں پر اگر ایک سوال اٹھے تو کوئی شاید لاجکلی وہ غلط نہیں ہوگا کہ مرد کو کیوں 2 دیے گئے اور عورت کو کیوں 1 دیا گیا، اس لیے کہ مرد نے پھر اپنی فیملی کو چلانا ہے، اس نے اکیلے نہیں کھانا، اور اس فیملی میں عورت بھی شامل ہے، اس کی بیوی ہو یا بچے ہوں یا والدین ہوں، ٹھیک ہے۔ عورت کو جب ایک حصہ ملتا ہے وہ صرف اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرے، چاہے تو نہ کرے پہ اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو میکس اے ویری سیٹلمنٹ ہیئر کہ ہاں اٹ میک سینس، ٹھیک ہے، اور بات سمجھ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو بتایا ہوا قانون ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ ہم نے یہ کیا کہ اس 2:1 کے ریشیو کو اگر زندگی میں اپلائی کرنے لگیں گے، یہاں اگر آپ جا کے اس کو کہیں سیرت سے ڈھونڈیں گے کہ کیا زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کے زندگی کے اس میں ہمیں یہ ملتا ہے، تو کہیں نہیں ملتا، صحیح، ٹھیک ہے۔ وہاں مرد اور عورت برابر ہی ہیں، اب وہ مٹیریلزم میں یا مینٹلی، سوشلی، یا آپ کسی بھی اور زندگی کے مرحلے میں اس کو دیکھ لیجئے تو مرد اور عورت برابر رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں عورت کی بھی تعلیم کا حق ہے تو مرد کو بھی تعلیم کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں جو کھانا پکا ہے وہ دونوں کے لیے برابر ہے، یہ نہیں کہ اس کو زیادہ ملے گا اور اس کو کم ملے گا۔ تو اب اگر کہاں سے یہ فیوریٹزم کا ورڈ آتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہر اس سے محفوظ رکھے۔
کچھ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو اس طرف، اور دیکھیں نیچرلی ہے کہ جب کوئی بچہ آپ کا زیادہ کہنا مانتا ہے، آپ کا زیادہ خیال رکھتا ہے، تو دل کا جھکاؤ تو ہو سکتا ہے. دل کے جھکاؤ میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ فیوریٹزم ہے، لیکن اس کو نمایاں کرنا اور جان بوجھ کے کرنا اور اس کو احساس دلا کے کہ تم اس کو زیادہ پیارے ہو اور تم اس کو کم پیارے ہو، یہ والدین کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس میں خواہ بڑے، آپ دیکھیں بعض اوقات بچیاں بیائی جاتی ہیں اور کچھ بچیاں اچھے گھرانوں میں بیائی جاتی ہیں، یا لڑکے بعض اوقات ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، تو والدین کہتے ہیں اب اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ ان بچوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ذرا کمتر گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ فیوریٹزم اگر آ بھی جائے گی تو آپ دیکھیں کہ اس کے آفٹر ریزلٹس بچوں کے آپس کے تعلقات کے لیے مناسب نہیں ہیں. اچھا، یہ عداوت اور دشمنی کی ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ انہی چیزوں سے پھر جنم لیتی ہیں. جی، جینڈر کا بھی آپ نے یہ بات پوچھی تھی تو یہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں جیسے افشا نے بھی بتایا کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ مرد کو مرد والی چیز سکھانی ہے اور عورت کو عورت والی چیز سکھانی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی لک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں فریڈم آف چوائس جو ہوگی وہ ڈیفرنٹ آ جائے گی. جیسے مرد کے لیے وہ سلک پہننا اور سونے کا استعمال، اب ہم کہیں کہ وہ کیوں اجازت نہیں ہے، یا عورت جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ کہ جی اس کو کیوں پروٹیکٹ کرنا ہے، مرد کو کرے. تو اب آپ دیکھیں جہاں ہم نے دنیا میں ان چیزوں کو، ان چوائسز کو فریڈم کے نام پہ مکس اپ کیا ہے، عورتیں بھی سفر کر رہی ہیں، مرد بھی سفر کر رہے ہیں، آگے آنے والی نسلیں بھی سفر کر رہی ہیں. تو فریڈم آف چوائس میں جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا تھا، ہم بھی بچپن میں کہا کرتے تھے بھائی کو آپ نے اجازت دے دی ہے باہر چلا جائے، ہمیں اجازت نہیں دے رہی، اور اماں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا تم بیٹی ہو، بیٹیوں کی حفاظت کی جاتی ہے. وہ پوائنٹ اس وقت سمجھ نہیں آتے تھے. اب آگے جا کے اب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی سمجھ آتے ہیں کہ ہاں یہ بہت ضروری اہم نکات ہیں جو ہمارے دین اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ مرد کو کہاں پہ فریڈم ہے زیادہ، کیونکہ اس نے بہت سے لیگل میٹر سے بھی ڈیل کرنا ہے اور اس کو وہاں پہ آنے جانے کی اجازت ہے. لیکن لڑکی کو کہاں پہ چوائس آپ نہیں دے رہے. لیکن آپ دیکھیں شادی کا جیسا امپورٹنٹ مرحلہ اس میں مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی ہے چوائس ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیٹیگرائزیشن کر دی ہے وہ بہت اپروپریٹ ہے اگر ہم اس کو فالو کر لیں جینڈرز کے لیے. ایک اور جو اہم نقطہ اٹھایا تھا ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے وہ یہ تھا کہ جی جن ماں باپ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ وی یوں نہیں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں نہیں تھا، وہ یوں تھا، وہ سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے جو چوائس بنائی وہ غلط بنائی. تو اب بچہ بڑا ہو چکا، اب وہ شروع سے جو کام کرنے کا جو طریقہ تھا نا وہ اب اس پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. بگاڑ آ گیا، اب اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں اس کے لیے اب یہ کہ جو آپ کی غلط چوائس ہوگی، غلط کام ہو گیا، تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے یو آر نیور ایٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. جب تک آپ کی سانسیں ہیں آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے امیجن کرتے ہیں کہ آپ فل سپیڈ ایک گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو اس موٹر وے پہ جاتے جاتے خیال آیا کہ اوہو میں تو غلط سائڈ پہ چلا گیا، مجھے تو دوسری ڈائریکشن میں جانا تھا. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک دم بریک نہیں لگائیں گے. اگر آپ نے ایک دم بریک لگائی تو کیا ہوگا کہ آپ خود ہی نقصان اٹھائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ پہلے سلو ہوں گے، سلو ہو کے پھر یو ٹرن لیں گے اور یو ٹرن لے کے دوبارہ آہستہ آہستہ سپیڈ بڑھائیں گے اور پھر تیزی سے جائیں گے. اب آپ کو خیال آیا آپ کا بچہ ٹین ایج میں ہے اور اب آپ نے یہ پروگرام دیکھا یا کسی ایسے سورس سے آپ کو پتا چلا کہ جی یہ تو ہم غلط کام کر رہے تھے، اسی یہ مسئلہ یہ ہوا ہے ہم سے. تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں، آپ صدقہ ضرور دیں، آپ حفاظت کی دعائیں بہت زیادہ پڑھیں اور آپ اپنے اندر پہلے کلیئرٹی لے کے آئیں. وہی بات کہ اس وقت میرے بچے کو کیا کیا کرنا چاہیے، پھر آپ اس کے ساتھ لسٹ بنائیں وہ کر کیا رہا ہے، یعنی کہ وہ کون سی چیزیں اسے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہا. پھر آپ آہستہ آہستہ جو ایزیئر ایریاز ہیں نا ان کو پہلے ٹارگٹ کریں. یعنی بجائے اس کے کہ جو ایک بڑا سور پوائنٹ ہے نا آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان، آپ روز اس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ میں نے تمہیں کہا یہ ایسے نہیں کرنا، اور روز لڑائی جھگڑا گھر میں پڑاؤ. آپ وہ چیزیں دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ آپ کی بات آسانی سے مان جائے گا. آپ پہلے وہ والی باتیں چھوٹی چھوٹی اس سے منوائیں. پھر آپ اس کو کانفیڈنس دیں کہ جو تم چوائسیز کر رہے ہو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کہیں اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو میں تمہیں ہیلپ کر دیتی ہوں. ہمارے دین میں کہیں مایوسی کا کانسیپٹ نہیں ہے. there is no disparity in Islam. ٹھیک ہے، ایک انسان کے توبہ کے دروازے اس کے نزا کے عالم سے پہلے تک کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بچے کی اگر یہ حالت ہو بھی گئی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسباب
پر انرجیز لگائیں. اسباب اور توکل یہ دو چیزیں ہمارا دین ہمیں بہت اس کی جو ہے نا ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, غزوہ بدر کی بھی اگر آپ مثال لیں تو وہاں اسباب کے جو مہیا تھے بس انہی کو استعمال کیا, اور ایک اللہ پہ توکل کی. تو جب ایک, اور سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ایسی معاملہ ہوگا نا, سب سے پہلے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں, ہم نے کہیں غلطی کی ہے. یہ دیکھیں توبہ استغفار کے دروازے کھولنے کا مقصد یہ پہلے اللہ کے آگے اپنی اس جو ہے نا غلطی کا اظہار کریں کہ یا اللہ ہم سے ہو گئی غلطی, بچے نے کر لیا جو اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے. اب اللہ ہی اسباب بھی سجھا دے گا, اللہ ہی کی توفیق سے آپ کو وہ راستے بھی مل جائیں گے. جیسے انہوں نے یہ بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر یو ٹرن لینا ہے تو فوراً بریک بھی نہیں لگانی, فوراً وہیں سے گاڑی بھی نہیں موڑنی. یو ہیو ٹو, ٹائم از ناٹ دا میٹر, دا میٹر از کہ آپ نے اپنے بچے کو نہیں کھونا. آپ کا بچہ آپ کا اثاثہ ہے, آپ کے دل کا, آپ کی جان ہے, آپ کے گھر کا ایک چراغ ہے, آپ نے اس کو کھونا نہیں ہے. تو اس کو بھی نہیں مایوسی کی طرف دھکیلیں اور خود بھی مایوس نہیں ہو. ماں باپ کے لیے فریڈم آف چوائس کا جو لفظ ہے وہ اتنا سکیری کیوں ہے؟ اس لیے کہ شاید انہوں نے فریڈم آف چوائس کو اپنے لیے بھی نہیں سمجھا. اگر ان کو اپنے لیے اس چیز کی سمجھ آ جائے گی تو وہ بچوں کو بھی سکھانے میں بہت آسانی سے معاملات کو لے کے چلیں گے. اور ان کو اگر ہر عمر کے حساب سے پتہ ہوگا. میں ایک یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس میں رول ماڈلنگ کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم بچوں کو بتائیں کہ دیکھو میرے پاس چوائس ہے, اس وقت کوئی میرے سر پہ نہیں ہے, لیکن آئی ہیو منی ود می, میرے پاس گیجٹ بھی ہے اور میرے پاس گاڑی بھی ہے, میں جو چاہوں کر سکتی ہوں. مجھے کسی کے لیے پاس سچ دنیا میں کوئی میرے سر پہ ایسا بیٹھا نہیں ہوا جو مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری اس معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ میں صحیح چوائسز کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہوں. ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں سے اپنی سٹرگلز بھی شیئر کریں کہ یہاں پہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا میں اپنے لیے یہ خرید لوں, and I could, but then I thought کہ یہ کیا صحیح چوائس ہوگی؟ نہیں. مجھے سمجھ آئی کہ مجھے اس چیز کے لیے پیسے سیو کرنے ہیں, مجھے حرام پہ نہیں لگانے, مجھے یہ کام کرنا ہے. میرے پاس چوائس تھی, میرے پاس لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا, میں اس وقت بیٹھ کے جو مرضی اس پہ دیکھ لوں, لیکن میں نے اس چوائس کا غلط استعمال نہیں کیا. تو جب آپ اپنے اندر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ بھی فریڈم آف چوائس کو خود اپنے لیے کیسے لے رہے ہیں, اور آپ بچوں کے ساتھ وہ شیئرنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ سکھا رہے ہیں, تو یہ ایک دن سرپرائز ٹیسٹ کی طرح آپ کے سر پہ نہیں آ کے گرے گا کہ پھر آپ پریشان ہو جائیں کہ جی وہ بچہ تو اب میرے ہاتھ سے نکل گیا. بالکل. اور فریڈم آف چوائس کو سکیری بنانے میں جن چیزوں کی وجہ سے وہ سکیری ہوئے, کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے بھی, کیونکہ ہم نے وہ چیزیں بعض اوقات نہیں دیکھی ہوتی, تو ہم اس کی فرسٹریشن میں بھی آ کے نا ہم اس کو انالائز نہیں کر پاتے کہ کہاں ہم نے اس کا فل سٹاپ لگانا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں زندگی کے, جیسے یہ ابھی بات کر رہی تھیں کہ کتنے ایسے مراحل اور فیصلے ہیں جس کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ نہیں اگر یہ اس نے کر لیا تو یہ تو اس کا تو پتہ نہیں کیا. اگر یہ چیزیں خود اپنے ہی اندر اپنے آپ دیکھیں, میں اگر بازار گئی ہوں, میرے پاس 500 روپے کا نوٹ ہے صرف اندر, آئی ہیو ٹو ڈیسائیڈ نا, چوائس تو ہے 500 پورا ختم کر کے آ جائیں. یہ چوائسز بچوں کو اپنے ساتھ جو کمیونیکیشن اسٹرانگ, ان کے ساتھ ٹریولنگ میں ساتھ انہی سے پوچھ کے کرنے چاہیے. وی ہیو اے چوائس, واٹ شوڈ وی ڈو, ہمارے پاس 2 رائے ہیں, کون سی رائے اختیار کریں. آپ دیکھیں جب بچے کو یہ اکاؤنٹیبلٹی اس سے پوچھی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, آٹومیٹکلی وہ اسکیری پنا پھر جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. میں آپ دونوں سے ایک آخری پوائنٹ لینا چاہوں گی اس کے اوپر کہ جی ماں باپ کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں اس میں؟ میں تو والدین کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اپنے بچوں کے سکلز پہ اس طرح کام کریں اور ان کو ہر موقع کے مناسبت سے چوائسز کرنے دیں اور ان کو گائیڈ کریں, ان کے پیچھے رہیں, ان کو ڈفرینٹ پلانز بھی دیں اور دیکھیں کہ آپ کے بچے سٹیپ بائی سٹیپ کیسی چوائسز کر رہے ہیں اور کیسے آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ دیکھیں بچوں کو اللہ کا احساس ہم ضرور دلا کے رکھیں. ہمیں نہیں پتہ آج ہم دنیا میں ہیں, کل ہم نہیں ہوں گے. کچھ چوائسز وہ ہمارے سامنے لے رہے ہوں گے, کچھ چوائسز وہ ہمارے بعد لیں گے. میرے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہاں میرے ذہن میں مثال آ رہی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تھا, انہوں نے اپنے بچوں سے یہ سوال کیا تھا, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس کا مطلب ہے فریڈم آف چوائس ان کو ان کے بعد بھی تو ہے نا, تو پھر تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ انہوں نے کہا ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے تھے. سو آپ دیکھیں دیر از اے ری انفورسمنٹ ایلیمنٹ گوئنگ ٹل دی اینڈ. اگر ہم بچوں کے اندر ایک اللہ کے سامنے احساس دہی کا پازیٹیو
एहसास जन्म दिलवाने में कोशिश कर के रीइंफोर्स करा करके ये एहसास में अगर हम किसी हद तक कामयाब हो जाएं तो आप उनके साथ हैं या नहीं हैं, वो दुनिया के किसी कोने में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से उनको बेहतर की तौफीक होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अफशा और बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल कैसर आपका कि ये आपने इतने अहम मौजू पे बात की, क्योंकि माँ बाप को अक्सर ये डर होता है कि अगर हमने फ्रीडम दे दिया तो पता नहीं क्या होगा, और ज़ाहिर है कि माँ बाप हैं, अपने औलाद का अच्छा चाहते हैं, उनके कंसर्न्स हैं। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद जो कंक्लूजन मुझे समझ में आया नाजरीन वो ये है कि एक चीज़ हेल्दी फ्रीडम के नाम से भी एग्जिस्ट करती है, हमें उसको समझना है, उसके पैरामीटर्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अब आपकी होस्ट आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।